हेलो एंड वेलकम। आप सबका स्वागत है बाबू भाई इंसाइड यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट और दोस्त बुबाई लेके आ गया हूँ नया एक वीडियो। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भाई आप गॉड इज़ ऑल लविंग इसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाओ। सो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इस वीडियो के बारे में। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं थोड़ा सा क्लिप देख लिया था कि एक्चुअली में इस वीडियो के अंदर क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलता हूँ उस सब्सक्राइबर को जिसने मुझे ये वीडियो देखने के लिए बोला है। और इस वीडियो के एंड में मेरा जो ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में मैं बोलूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या हजारों हिरन शेरों का शिकार नहीं हो रहे? नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर वो मंजर देखा नहीं जाता जब 8-10 शेर एक बड़े भैंसे के ऊपर सवार होकर उसे चीर फाड़ के रख देते हैं। तो ये तो प्रैक्टिकली हो रहा है। अगर अल्लाह या गॉड इज ऑल लविंग है तो फिर ये क्यों हो रहा है? That's the question. ये जो 2 आयात आ रही हैं ये बहुत क्रिटिकल आयात है अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात के एतबार से, जो पब्लिक में एक मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है। इस आयत का दर्द वो शख्स फील कर सकता है जिसे इस मुआशरे से अल्लाह ताला का जो तारुफ करवाया गया वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो कुरान अल्लाह का तारुफ करवा रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को ये खबर दे दो कि बेशक मैं बहुत बख्शने वाला मेहरबान हूं। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और ये भी साथ बता दो कि जो मेरा अजाब है वो भी इंतहाई दर्दनाक है। हमारे मुआशरे में जो एक पब्लिक में कॉन्सेप्ट पाया जाता है ना, वो जस्ट लाइक ऐसे है कि अल्लाह ताला कोई बूढ़ी नानी अम्मा है जिसने बस ये खेल कूद के लिए मखलूकात को पैदा किया है। एट द एंड ऑफ द डे उसने सबको माफ़ी कर देना है। देखें जी, माँ अपने बच्चों को आग में नहीं जला सकती, अल्लाह ताला किस तरह अपने बंदों को आग में जलाएगा। ऑन द फेस ऑफ आर्गूमेंट ये बातें एक आम आदमी को बड़ी अपील करती हैं कि वाकई जी जितना भी नाफरमान कोई बच्चा हो, माँ कभी भी उसे आग में नहीं फेंकती। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि माँ अपने एहसासात से, जज्बात से मगलूब है। अल्लाह ताला को मां पर क़ियास नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला अपने जज्बात से मगलूब नहीं होता। अल्लाह को तो कोई परवाह नहीं है, अल्लाह तो बेपरवाह है। उसके जज्बात क्या इंसानों की तरह है कि वो मगलूब हो जाए अपने जज्बात से? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को क्रिश्चियंस ने बड़े लेवल के ऊपर प्रोपेगेट किया, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि देखें मुसलमान एक जाबिर और जालिम किस्म के रब के मानने वाले हैं, और हमारा जो परवरदिगार है गॉड इज ऑल लविंग। खुदा तो है ही मोहब्बत का नाम। एक जीसस क्राइस्ट जो उसका अपना बेटा था बकौल उनके, उसे सूली पे चढ़ा के उसने सारी इंसानियत के गुनाहों को माफ कर दिया, इसलिए कि गॉड ऑल लविंग है। गॉड तो किसी को अजाब दे ही नहीं सकता, गॉड का मतलब ही मोहब्बत करना है, ये कॉन्सेप्ट देते हैं। हालांकि ये इलॉजिकल है। दुनिया में भी अल्लाह ताला ने कई एक एग्जाम्पल्स ऐसी रखी हैं जिनके बाद इस तरह के एहसासात की बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला की जात और सिफात की कोई पिक्चर ड्रा करना वो बिल्कुल बेवकूफ़ी और गुमराही पर मबनी है। मुझे बताइए, दुनिया में रोजाना क्या हजारों हिरन शेरों का शिकार नहीं हो रहे? नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर वो मंजर देखा नहीं जाता जब 8-10 शेर एक बड़े भैंसे के ऊपर सवार होकर उसे चीर फाड़ के रख देते हैं। तो ये तो प्रैक्टिकली हो रहा है। अगर अल्लाह या गॉड इज ऑल लविंग है तो फिर ये क्यों हो रहा है? अभी आप समुद्रों के अंदर चले जाएं तो सिर्फ एक छोटी व्हेल मछली रोजाना का
آلموسٹ 500 kg گوشت کھا جاتی ہے. اور جو بڑی ویل مچھلیاں ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں کہ کتنا کھاتی ہیں. پورے غول چھوٹی چھوٹی معصوم مچھلیوں کے آتے ہیں, وہ ایسے منہ کھولتی ہے سارا کچھ اندر. اسی طریقے سے مگرمچھ ہزاروں, جب یہ بڑے بڑے بھینسیں جو ایک جنگلی ہیں بھینسیں, یہ جب میٹھے پانیوں کو کراس کرتے ہیں تو مگرمچھ پہلے ہی وہاں پہ دھاگ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. پورے وہ بھینسوں کو اپنے جبڑوں میں لیتے ہیں, چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. کئی گدھوں کو وہ لیتے ہیں, اور پھر وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ مگرمچھ جب اس کو پکڑتا ہے نا, پھر وہ رول کرتا ہے تاکہ اس کی وہ پورا یہ منکا ٹوٹ جائے, ٹکڑے ہو جائیں, پھر گوشت ایک دوسرے سے چھین کے. یہ وہ پریکٹیکل مناظر ہیں جو روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہو رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف انہی جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کی محبت رکھی ہوئی ہے. چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچے ہیں, کئی بار مائیں قربانی دے دیتی ہیں, اپنے بچوں کو شکاری سے بچاتی ہیں, خواہ وہ شیر کی شکل میں ہو, انسان کی شکل میں ہو. لیکن یہ پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سارے کا سارا سسٹم پریکٹیکلی تو اس طرح چل رہا ہے. اگر ہم گاڈ از آل لونگ مان لیں تو اس اعتبار سے تو پھر کسی جانور کو دوسرے جانور کو نہیں کھانا چاہیے. اور آج تو سائنس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ پودوں کے بھی احساسات ہیں. جو لوگ کہتے ہیں ہم جی ویجیٹیرین ہیں, ہم کوئی جانور ذبح نہیں کرتے, ان سے پوچھیں کیا پودوں کے اندر زندگی نہیں ہے؟ اب تو باقاعدہ انسٹرومنٹس کے ذریعے انہوں نے یہ بھی ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ اگر کوئی میوزک بھی چلایا جائے کسی پودے کے پاس, وہ اسے فیل کرتا ہے, اسے رسپانس کرتا ہے, ان میں بھی زندگی ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر انسانوں میں کیا روزانہ ہزاروں ایسی مائیں پریگنینسی کی تکلیف میں یا کسی اور لا علاج بیماری سے نہیں مر رہی, جن کے 3-3 4-4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور ان کے مرنے کے بعد ان بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار ان کو جائیداد کی طرح بانٹ لیتے ہیں کہ بڑے والا بچہ پھوپھی لے لے, اسے چھوٹے والا خالہ کو دے دو, ایک بچی اس کے حوالے کر دو. یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, کیونکہ اگر مرد نے دوسری شادی کرنی ہے تو دوسری عورت اس طریقے سے ایکسیپٹنس نہیں دیتی, یا اگر دے بھی تو سوتیلی ماں اس طرح کا ظلم کرتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی مینٹل ماڈل ہی بچوں کے بدل جاتے ہیں. وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار اس کی تربیت کہاں ہوئی ہوئی ہے. تو کیا دنیا میں وہ اللہ جو اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے, ہزاروں ماؤں کو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں موت نہیں دے رہا؟ اگر گاڈ از آل لونگ ہے, ہم تو کبھی اپنے دشمن کے لیے بھی یہ تصور نہ کریں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ان کی ماں مر جائے. لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کانسیپٹ ہی بیسیکلی غلط ہے. گاڈ از آل لونگ. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اس کی عزت افزائی کرتا ہے. جو وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں اللہ کے تابع فرمان ہوتے ہیں, اور جو اللہ کے باغی ہیں نا, ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے. دنیا میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کئی تکلیفوں میں ڈالا ہے, تو جو اس کے دشمن ہے, اب یہ کہنا کہ ابو جہل سے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, نہیں, وہ تو اللہ کا دشمن ہے, پیغمبر کا دشمن ہے. تو یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں. یہ آیت قرآن کی یہ جو جوڑا ہے, نبی عبادی, میرے بندوں کو خبر دے دو, انی انا الغفور الرحیم, کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان تو ہوں, لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی جو میں نے مثالیں دی, ان کو آپ اگر آخرت کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے کہ دنیا کو اللہ نے قانون ابتلا یعنی آزمائش کے اوپر بنایا ہے. کسی کو دولت دے کر آزمایا ہے, کسی سے لے کر اسے آزمایا ہے.
کسی کو تکلیف میں ڈال کے آزمایا ہے, کسی کو آسائش دے کر آزمایا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارے کے سارے لوگ برابر ہو جائیں گے بھائی. We are all equal. یہ ذہن میں رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں دنیا میں کئی لوگوں پر ظلم ہوتا ہے اور عدالتیں انصاف نہیں دیتی, تو ان کا کیا قصور تھا؟ بالکل, اگر یہ دنیا یہیں پہ ختم ہو جانی ہے اور آخرت کی زندگی نہیں ہے تو آپ کی بات بالکل درست ہے, یہ ناانصافی کے اوپر ہے. لیکن اللہ نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے؟ اس کو آخرت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. جب آخرت میں بدلہ ملے گا, عمار ابن یاسر کی نگاہوں کے سامنے ایک دن میں ان کی والدہ بھی اور ان کے والد کو بے دردی سے قتل کیا گیا, اور ابو جہل کہ اسی طریقے سے ٹکڑے کیے جاتے حضرت عمار ابن یاسر کے سامنے, تب بھی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا تھا. تو دنیا میں تو نہیں ہوا. وہ الگ بات کہ وہ غزوہ بدر میں مارا گیا, لیکن عمار ابن یاسر کو تو بدلہ نہیں ملا اس دنیا میں, لیکن آخرت میں ملے گا. آپ اس منظر کو سوچ سکتے ہیں کہ عمار ابن یاسر کو باندھا ہوا ہے اور ان کی والدہ سمیہ کو سامنے دو ٹانگوں سے مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا اور مخالف سمت میں بھگائے گئے اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو انسان اپنی قبر تک سین نہیں بھلا سکتا جس کی آنکھوں کے سامنے یہ سین ہو جائے. والد کو قتل کر دیا گیا, ایک دن میں ماں باپ چھین لیے, اور اتنا سٹرونگ قبائلی سسٹم میں بانڈ ہوتا تھا, اور بچہ بھی اکلوتا. اسلام کے پہلے شہداء ہیں حضرت عمار کے والدین حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. لیکن آخرت میں بدلہ ملے گا. دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ یہودیوں کے قتل کے بدلے میں 60 لاکھ دفعہ, یا چلیں کوئی کہتے ہیں جی 6 لاکھ ہے, جی 6 لاکھ بھی مان لیں, کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے. ہولوکاسٹ میں دوسری جنگ عظیم کے اندر 6 لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی دنیا کی کوئی عدالت. لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ قیامت کے دن ہر اس مظلوم یہودی کے بدلے میں جس کو ہٹلر نے قتل کیا 6 لاکھ دفعہ ہٹلر کو زندہ کیا جائے اور اس موت کی تکلیف سے گزارا جائے. تو آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ پرفیکٹ نظام ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف کروانا کہ اللہ تعالیٰ صرف رحمت ہی رحمت ہے, نہیں, وہ غضب بھی فرماتا ہے. اور قرآن پورے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں پر جو اللہ کی طرف رجوع لائیں, یا غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں. پورے قرآن میں جو توبہ کا کانسیپٹ ہے نا, وہ صرف اتنا ہے کہ کوئی بھول کر غلطی کر بیٹھے اور اللہ کی طرف رجوع لے آئے. میرا چیلنج ہے قرآن میں مجھے کوئی آیت دکھائیں جس میں آیا ہو کہ خوب بغاوت کرو, انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. قرآن میں تو ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. قرآن تو کہتا ہے بغاوت ہو ہی نہیں سکتی, اور اگر ہوئی ہے فوراً رجوع لاؤ, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤ گے. قرآن بیلنس کرتا ہے. عام لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں جی قرآن تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے, جی پڑھے ہے جی. نہیں جی, میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہے کہ یہ آلموسٹ کوئی 2010-11 کی بات ہے. ہمارے محلے میں ایک مدرسہ اہل حدیث کا, وہاں ایک آنٹی ہیں جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاس فیلو ہیں, تو وہ ہر سال دورہ قرآن رمضان میں کرواتی ہیں. تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ بچوں کو میں دیکھوں گا, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, تم یہ کلاس صبح 8-9 سے لے کے کوئی 1 بجے تک ہوتی تھی, روزانہ 1 پارہ. تم ایک دفعہ قرآن اس ماحول میں کور کرو. گھر بیٹھ کے بھلا انسان نیت کرے میں روزانہ اتنا پڑھوں گا, نہیں. پورے ڈیکورم میں جب آپ سامنے بیٹھتے ہیں, ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے, پھر ایک ٹیچر آپ کو بریف کر رہی ہوتی ہے, پھر کلاس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. تو اس نے جب قرآن پڑھ لیا سارے کا سارا الحمدللہ, تو میں نے اس سے جو پہلا سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ بتاؤ تم نے اس سے کیا گین کیا. تو اس نے ایک جملے میں, جسے کہتے ہیں سمندر کوزے میں بند کرنا, اس نے کہا کہ جس خدا کا تعارف مجھے اس معاشرے نے کروایا تھا اور میرے ماں باپ نے کروایا تھا وہ کوئی اور خدا تھا, اور جو قرآن کے اندر خدا بول رہا ہے وہ کوئی اور ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو بہت سخت ہے,
ہمیں تو بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ رحمت ہی رحمت ہے. قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رحمت اس کے لیے جو باغی نہ ہو, یا اگر بغاوت کر بیٹھے تو فوراً رجوع لائے تو اللہ اسے معاف کر دے گا. قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ کم چک کے رکھو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. توبہ کی جتنی آیات ہیں, میں نے توبہ کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں, ان میں کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے کافی آیات کور کی. سورۃ النساء میں بھی, سورۃ النحل کے اندر بھی. سورۃ النحل کے اینڈ پہ جا کے یہ آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ کلیئر کر دیا ہے. پارہ نمبر 14 کے اینڈ پہ جا کے آیت نمبر ہے 119. This video was very deep, brother. 119. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ. پھر اس کے بعد بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت میں بھول چوک کر کوئی گناہ کر بیٹھے, ثم تابوا من بعد ذلک, اس کے فوراً بعد توبہ کر لیں, اور صرف توبہ نہیں, وَأَصْلَحُوا, اور اپنی اصلاح کر لیں. پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں توبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے توبہ کرو پھر کام چک کے رکھو, اصلاح کی ضرورت ہی نہیں. توبہ کی تسبیح پھیر لو 100 دفعہ. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ توبہ کر لیں, اس کے بعد اپنی اصلاح کریں. ان ربک, بے شک تیرا رب, من بعدہا لغفور الرحیم, یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس شخص کے حق میں غفور الرحیم ہے کہ جو جہالت میں کبھی گناہ کر بیٹھے فوراً توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے. دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے بتائیں, جس کا ٹریفک سگنل کے اوپر اوور سپیڈنگ کے اوپر 1500 یا 2000 روپے کا جرمانہ ہو جائے تو کیا اس کے بعد پھر وہ سپیڈ لگاتا ہے؟ نہیں, وہ توبہ تو کرتا ہے, جرمانہ بھی دیتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کرتا ہے, کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مجھے اور دینے پڑ جائیں گے. جس شخص کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے نا, وہ ٹھنڈی استری کو بھی ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگاتا جب تک انشور نہ کر لے. یہ ہے اصلاح کرنا. تو یہاں پہ ہمیں خدا کا تعارف یہ کروایا گیا کہ بس ٹھیک ہے, اس نے اینڈ پہ سب کو چھوڑ دیتے نا, یہ تو ابھی شغل میلہ لگایا ہے, تو خود ہی اللہ نو ساڑیاں نمازاں نہیں چاہیے دیا. یار مجھے بتاؤ, قرآن نے کب کہا ہے کہ اللہ کو آپ کی نمازیں چاہیے؟ تو یہ خام خواہ سے خود سے مقدمہ اللہ کے اوپر آپ نے ڈال دیا. اللہ تو کہہ رہا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے, اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں نمازوں کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے بغاوت کی زندگی گزارنی ہے. تمہارے لیے تو چاہیے نا, تمہیں اپنے لیے تو چاہیے. اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا, لیکن تمہیں فرق پڑ جائے گا. تیرا بیڑا ڈوب گیا اگر تو نے وقت پیغمبر کو رسپانس نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہے, بیلنس کر کے. میں بخشنے والا مہربان ہوں, لیکن میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے. مہربان ہوں ان لوگوں کے لیے جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کریں, غلطی ہو جائے رجوع لائیں, استغفار کریں, اصلاح کر لیں. لیکن جو بغاوت کے اوپر اترے ہوئے ان کے لیے پھر میرا عذاب بھی دردناک ہے, اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے, کچھ اصحاب آپس میں مزاح کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے. آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا, اگر تم جانتے ہوتے بہت کم ہنسا کرتے, زیادہ رویا کرتے. نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ آندہ کیا ہونے والا ہے انسان کے ساتھ اگر اسے آخرت کی فکر ہے. اگر اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں, ٹھیک ہے, پھر عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ, عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا. جسے پتا نا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تو وہ پھر اس طرح جانوروں والی زندگی بغاوت کے اوپر مبنی نہیں گزار سکتا. مجھے بتائیں, دنیا میں کسی کسان کو لاکھ کوئی ایک تسلی دے کہ بھائی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, تمہیں نہ تو ہل چلانے کی ضرورت ہے زمین میں, نہ کوئی دانہ ڈالنے کی ضرورت ہے, نہ کھاد ڈالنے کی ضرورت ہے, اللہ روزی دینے والا ہے. اپنی زمین کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دو, خود بخود بارش ہوگی, اس میں سے گندم نکلے گی, گندم پھر پک جائے گی, تو پھر اسے کاٹ لینا, تمہارے سال کے دانے پورے ہو جائیں گے.
اگر کوئی کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کے بھی امام کعبہ بھی کسی کسان کو یہ سمجھائے، وہ کہے گا جناب امام کعبہ صاحب جاؤ اپنا کام کرو، کوئی گل کرنے لی کرو۔ اچھا دنیا میں ہم کتنے سمجھدار ہیں؟ کسی شخص کا مرتبہ، کسی شخص کا رعب ہمیں کبھی اس بات پہ قائل نہیں کرے گا کہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے بھی میری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، اور جہاں آخرت کا نقصان ہو رہا ہے وہاں بھلے آپ کو ہزاروں لوگ بتائیں کہ بھائی اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لینا ہے، وہاں کہیں کہ جی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو اپنی قبر ہی جانا ہے، میں اپنی قبر ہی جانا ہے۔ یہ سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے یہ کتنا خطرناک ہے؟ جو شخص آپ کو آ کے آپ کی آخرت کی فکر دلاتا ہے نا، وہ اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہے، وہ اس کے پیغمبر کا ڈاکیا بن کے آیا ہے۔ یہ جب آپ کسی انسان کو کہتے ہیں نا کہ جا تو اپنا کام کر، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں، گویا آپ یہ پیغمبر کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے نمائندے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو انہوں نے ابو جہل بننا تھا، کیونکہ کوئی شخص اپنے مفاد کی خاطر تو آپ کے پاس نہیں آیا۔ اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار 5 وقت کی نماز پڑھو، حلال اور حرام رزق میں فرق کرو، پکڑے جاؤ گے اگر رزق حرام کمایا، نہ تمہاری نمازیں کام آئیں گی، نہ تمہارا کوئی حج کام آئے گا، نہ کوئی اور نیکی کام آئے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر تم نے حقوق العباد تو پورے کیے بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، لیکن اللہ کا حق پورا نہ کیا تو پیغمبر بھی تمہیں نہیں چھڑوا سکتے۔ بالکل یہ کلیئر کٹ ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا۔ قرآن کی آیت ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو بے نمازی مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب مسلمان ہی نہیں ہے تو کون سی شفاعت اور کون سی رحمت؟ کیونکہ بیسک آپ کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، نیشنلٹی نہیں ہے۔ آگے آپ پاکستان میں اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں، آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، آپ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ اب تو ہر چیز آپ کے شناختی کارڈ کے اس نمبر پہ آ گئی ہے۔ تو اسلام کا شناختی کارڈ ہی اگر ختم ہو گیا، کسی شخص نے خدا کو نان سیریس دیا، تو آگے اس نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، اور پھر حج کرنا اگر استطاعت ہو، اور 5ویں نمبر پہ رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اس کے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں، عمارت ہی، یعنی بنیاد جب اس کے اوپر ہے، جب بنیاد ہی نہیں ہے تو عمارت نیچے آ جائے گی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں خیر ہے اللہ نے آخر میں بخش ہی دینا ہے، ایک پھیرا ہی لگے گا جی، توبہ توبہ توبہ۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم ایک لمحے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ ہاں جہنم تو بہت بڑی چیز ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ دنیا سے 70 گنا تیز ہے۔ دنیا میں کوئی شخص موم بتی کے فلیم کے اوپر 1 منٹ کے لیے اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا ایسے، اور یہ شخص کہہ رہا ہے جی ایک پھیرا لگے گا۔ اور یار جو موم بتی کے اوپر ہاتھ نہ رکھ سکے، اس کا اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کہنا ایک پھیرا لگے گا، ایک پھیرے والی تو بات ہی نہیں ہے بھائی۔ جب تک سارے گناہوں کا عذاب نہیں کوئی بھگتے گا، وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی بھی جو شفاعت ہے وہ کنسیشن ہوگی، یعنی کسی نے 10,000 سال رہنا ہے تو چلو 1,000 سال اس کا معاف ہو جائے گا، بچنا کسی نے نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ بالکل واضح آیات ہیں، اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے نبی، خبر دے دو۔ نبی بھی ہوتا ہے جو خبر دینے والا ہوتا ہے، عبادی میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ چونکہ آیت بہت کریٹیکل تھی، اس طرح کی جہاں جہاں آیات کریٹیکل قرآن میں آئی ہے نا،
मैं उनके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करता हूँ ताकि इसको आप आसानी से यूं गुजार ना दें। वैसे तो कुरान पूरे का पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी 6,500 आयात में से चंद दर्जन आयात ऐसी हैं जो अपने अंदर वो मजमून समोए हुए हैं कि जो एस्टेब्लिश दीन है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसको हमने दीन बनाया हुआ है। अल्लाह ताला अपने मामलात में बिल्कुल सख्त है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ये वीडियो इतना डीप और इतना सीरियस है, मैं क्या बोलूँ इस वीडियो को देखने के बाद। मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो भाई 360 डिग्री चेंज हो गया। इतना इजी नहीं है भाई, लाइफ इतना इजी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। आप एक बार सोच के देखो भाई, कैंडल के फ्लेम के ऊपर हम हाथ नहीं रख सकते, लेकिन इससे भी 72 टाइम्स, जो कि सर ने बोला 72 गुना ज़्यादा जो आग है वो है, वहाँ पे कैसे रह सकता है एक इंसान। आप लोग नोटिस करोगे तो मेरा जो ये वॉल है उसके ऊपर एक पेपर चिपका हुआ था। मैं उस पेपर में एक वर्ड, एक सेंटेंस लिखा रहता था, माई क्रिएटर इज़ वॉचिंग मी, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं जो टाइम है ना वो वेस्ट नहीं करता हूँ, नहीं करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी हो जाता है, लेकिन करने की कोशिश करता हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करो। और जो ये इन्फॉर्मेशन है ये सब जान रहा हूँ, और सिचुएशन ऐसा है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। तो ठीक है, वो तो हम सब का क्रिएटर है, वो धीरे धीरे सब कुछ इजी कर देगा। जो वे है, जो रास्ता है वो तो इजी कर देगा, ये मेरा बिलीव है। भाई आपको दिल से थैंक यू जिसने कमेंट किया था कि आप देखो ये वीडियो को। मैं अभी उसका जो नाम है वो रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको दिल से थैंक यू। मैं तो इसको देखता कि हिदायत विक्ट्री यूट्यूब चैनल को मैं बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ। ये वीडियो तो मैं देखता ही, लेकिन आपके वजह से मैं बहुत पहले ही देख लिया आपने, तो आपको दिल से थैंक यू। जिसने भी इस वीडियो को देखा है, मेरे ख्याल से वो तो भाई लाइफ को सीरियस लेगा ही लेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही एक डीप मीनिंग को फैरी करता है। ठीक है, मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग खुश रहो, अच्छे से रहो। टाटा एंड बाय बाय।